अस्सलाम वालेकुम। आज जिस शख्सियत से मुझे गुफ्तगू करने का एजाज़ हासिल हो रहा है, उनकी बहुत खिदमात हैं, जिसके बारे में मैं अगर बात करना शुरू करूं तो बिलाशुबा नहीं कह पाऊंगी। जालिब साहब के साथियों में से हैं। आज उनसे जालिब साहब के हवाले से शर्फ़ गुफ्तगू हासिल हो रहा है। बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक हैं जनाब जाहिद इस्लाम साहब। अस्सलाम जी वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम जी। आप शुक्रिया, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। आप की तबीयत का मुझे पता चला था कि आप बीमार हैं, तो इसके बावजूद आपसे टाइम लिया, आपका बहुत शुक्रिया। जी, मैं उस तरह का बीमार नहीं हूँ, बीमारी गुजर गई है। चलिए, अल्लाह तो पाक आपको बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो अब ठीक है। अल्लाह पाक आपको हाँ, ज़िंदगी स्टेबल की है। सेहत दे। जी जालिब साहब के साथियों में से हैं आप। तो जी। अंकल आपसे ये सवाल है पहला, हम्म, क्योंकि जालिब साहब के हवाले से कुछ यादें, कुछ बातें ये शुरू किया है, स्टार्ट किया है जालिब साहब के सारे साथियों से बातचीत करती हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि जालिब के साथ आपका टाइम कैसा गुज़रा, कितना गुज़रा? उनकी शख्सियत के बारे में बताइए कि वो किस हम्म। शख्सियत के मालिक थे और कहाँ-कहाँ आपकी मुलाकात रही और किस तरह से टाइम गुज़रा? मेरी आ, ये इत्तेफाक है कि मेरी ज़िंदगी का आगाज़ सियासी तौर पे जो तरक्की पसंद तहरीक के साथ हुआ, वो जालिब साहब के जो नज़रियाती तौर पे मुखालिफ ग्रुप था उसके साथ हुआ। जालिब साहब का ताल्लुक नेशनल अवामी पार्टी वली खान ग्रुप से था, जिसको हम रूस नवाज और तरमीम पसंद कहते थे। और मेरा ताल्लुक जो था वो दूसरे ग्रुप के साथ था, जिनको माओस्ट और अ, चीन नवाज कहा जाता था। हम नौजवान थे उस वक़्त। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक्टिव था, और मेरे हल्का अहबाब में वो लोग थे जो जालिब साहब के बहुत करीब थे। उनमें अरसलान मीर, उनके भाई बासत मीर, वलीद मीर, उनके घर वाले। क्योंकि मेरा वो अरसलान मीर मेरा क्लास फेलो भी था, तो मिलना जुलना था। और इसी लिहाज से वो प्रोफेसर आरफ थे एमओ कॉलेज के अंदर, उनसे बड़ी दोस्ती थी। फिर उनके ज़रिए शमीम अशरफ मलिक साहब से मिलना जुलना हो गया। तो जालिब साहब का जो हल्का अहबाब है ऑर्गेनाइजेशनली, तो मैं चीन नवाज ग्रुप के साथ था, जो प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन और उसके रफ़्क़ा थे। और नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें हम मुतहरक थे। मगर चूँकि मैं पीपल्स पार्टी में भी था, और पीपल्स पार्टी में होते हुए मैं फिर आ, एक ऐसे दोस्तों के ग्रुप में भी शामिल हो गया जो नज़रियाती तौर पे मुखालिफ धड़े से जिनका ताल्लुक़ था। इसलिए मेरी जालिब साहब से मुलाकात हुई। तो आप यूँ कह लें कि मेरा जो इब्तदाई तारुफ़ है जालिब साहब से, वो उनकी शायरी के हवाले से है, और जबकि मेरा उनके साथ कोई तंजीमी ताल्लुक़ नहीं था। वो नेशनल अवामी पार्टी में थे और मैं दूसरे ग्रुप के साथ था। तो इसलिए मैं एक दौर है कि जिसमें मैंने जालिब साहब को मुखालिफ सियासी धड़े में होते हुए देखा। वो ये था कि जालिब साहब चूँकि बहुत मुतहरक थे ये एंटी अयूब खान तहरीक के ऊपर, और उस ज़माने में ये इलेक्शंस का दौर था, और शेख मुजीबुर रहमान भी एक्टिव थे उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर। तो मगरबी पाकिस्तान में एक ग्रुप हल्का अहबाब ऐसा था जो यहाँ रहता था, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ बहुत हद तक अवामी लीग के साथ थी, मुजीबुर रहमान के साथ। तो जालिब साहब का ताल्लुक भी उस ग्रुप के साथ था, जिसको आप कह सकते हैं कि वो प्रो मुजीबुर रहमान ग्रुप था। और क्योंकि ये वली खान के साथ थे, और वली खान ही जो नेशनल अवामी पार्टी थी वही इनका जाना था। ये उस वक़्त गालबन उस पार्टी में जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो इसलिए हमारा तंजीमी ताल्लुक़ नहीं था,
لیکن فکری لحاظ سے ہم سب ایک ہی طرح کے تھے، کیونکہ سب یہ مشرقی پاکستان اور پاکستان کے کرائسس کو ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے، پرو پیپل یعنی عوام دوستی کے نقطہ نظر سے اور محنت کشوں کے ویلفیئر کے نقطہ نظر سے، تو لہٰذا ہمارا اکٹھ جو تھا وہ بنا رہتا تھا۔ اس زمانے میں پاکستان کسان تحریک تھی، رانا مہروز اختر صاحب جو تھے اس کے صدر تھے، جو اسی دھڑے کے ساتھ جن کا تعلق تھا، اور رانا مقبول حسین جو تھے وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ رانا مقبول حسین کا ایک گھر تھا جس میں وہ رہتے بھی تھے، اور اس گھر کو ہم کسان ہال کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا دفتر بھی وہاں بنایا ہوا تھا، یہ ٹیمپل روڈ کے صفا والے چوک کے پاس۔ تو یہ پروگریسو لوگوں کے زیادہ تر جلسے اور میٹنگز کسان ہال میں ہوتی تھی، اور کوئی میٹنگ مجھے یاد نہیں ہے کہ جس میں جالب صاحب نہ ہوں اور انہوں نے اپنی شاعری نہ کی ہو۔ یعنی یہ سوچیں کہ سامعین ہم تھے جو تنظیمی طور پہ کسی اور تنظیم سے وابستہ تھے، پر فکری اعتبار سے چونکہ اس گروپ کے ساتھ تھے، اس فکر کے ساتھ تھے، لہٰذا ہر جلسے میں ہوتے تھے۔ وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بعد کے زمانے میں وہ جتنے بھی جلسے ہوتے تھے اس میں جالب صاحب نظمیں پڑھا کرتے تھے، اور بڑی نظم جس کو ہم دہراتے تھے پیپلز پارٹی کے وہ جھنڈوں کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ خطرہ ہے زرداروں کو، رنگ برنگی کاروں کو، خطرے میں اسلام نہیں۔ یہ وہ ہمیں یاد ہوتی تھی، اور میرا تعلق چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اس وقت، تو میں بھٹو الیکٹ کمیٹی کا ممبر تھا، جس میں خورشید محمود قصوری صاحب جس کے سربراہ تھے، اور چونکہ محمود علی قصوری صاحب بھی جالب صاحب کے ساتھیوں میں شامل تھے، ادھر سے ادھر آئے تھے یہ پیپلز پارٹی میں، تو اس لیے یہ ایک فطری سا ایک تعلق بن گیا تھا کہ جلسہ بے شک کسی کا ہو، نیشنل عوامی پارٹی باشانی کا ہو، مگر اس میں جالب صاحب موجود لازمی ملزوم ہوتے تھے، اور وہ اپنی نظمیں پڑھتے تھے، اور اس لیے ہم ان کے ارد گرد تھے اور بڑے ان کے مداح تھے۔ اور پھر ہماری بعد میں تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ ہم پیپلز پارٹی کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جو 1972 میں پیپلز پارٹی برسکدار آ گئی تھی، اور انہوں نے آ کے کچھ اقدامات کیے۔ سب سے پہلا انہوں نے مزدوروں کے جلوس پہ جلسہ فائرنگ کر دی ان کی سندھ حکومت نے۔ وہ گبول صاحب جو ابھی ہیں پیپلز پارٹی میں، ان کے والد جو تھے وہ وزیر محنت تھے اس وقت، اور ایک محمد حنیف صاحب تھے وہ وزیر محنت لیبر تھے، تو ان کی زمانے میں یہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ لانڈی میں ہوئی پہلے 7 جون کو سائٹ کے علاقے میں ہوئی، اور پھر اکتوبر کے مہینے میں 21-22 اکتوبر کو لانڈی میں ہوئی۔ تو پھر ہم نے متحدہ مزدور مجلس عمل بنائی۔ تو ہم متحدہ مزدور مجلس عمل جو تھی یہ اس طرح کی ماؤسٹ نہیں تھی یا ماؤسٹ پرست نہیں تھی، اس میں جالب صاحب کے لیے بہت گنجائش تھی کہ ہمارے بھی تمام پروگراموں میں جالب صاحب مدعو تھے اور وہ آتے تھے۔ اور پھر یہ تھا کہ ہم اس میں سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو ہم مزدور کسان پارٹی میں شامل ہو گئے بنگش صاحب کے ساتھ اور میجر ساق صاحب کے ساتھ۔ تو پھر ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئیں فین روڈ کے اوپر چودھری انور کے گھر میں جالب صاحب کے ساتھ، کیونکہ چودھری انور کا گھر جو تھا وہ چودھری انور تھے نیشنل عوامی پارٹی باشانی کے، ولی خان کے، روس نواز، پر چونکہ وہ میجر صاحب کے بھائی تھے، میجر صاحب بھی آ کے وہیں ٹھہرا کرتے تھے۔ ہم میجر صاحب سے ملنے کے لیے، ان کو لینے کے لیے، جانے کے لیے آتے جاتے تھے، تو ہماری بھی وہاں پہ دوستی ہو گئی چودھری صاحب سے۔ اور پھر وہاں پہ چونکہ بڑی محفل ہوتی تھی، وہاں پہ مشاعرہ ہو جاتا تھا، وہاں پہ شاعر جالب صاحب کی روز آمد ہوتی تھی، اور روز رات کو وہاں پہ محفل لگتی تھی جس میں بہت ساری باتیں ہوتی تھیں اور شاعری بھی ہوتی تھی، وہ اپنی کئی نظمیں بھی سناتے تھے۔ وہ باتیں جو ہیں مجھے اس میں مجھے ایک بات مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جالب صاحب تھوڑا سا اس میں موڈ میں تھے، تو کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جالب صاحب آپ کی شاعری اور فیض کی شاعری میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں فیض صاحب کا بھی بڑا توتی بولتا تھا کہ وہ تھے اسی پارٹی میں جالب صاحب کے، پر چونکہ فیض صاحب ذرا
اپر کلاس سے جن کا تعلق تھا، تو انہوں نے جالب صاحب سے پوچھ لیا کسی نے کہ آپ کی شاعری اور ان کی شاعری میں کیا فرق؟ تو مجھے اب تک یاد ہے کہ جالب صاحب نے بڑے آرام سے کہا کہ فیض کی شاعری شواز ریگل ہے. شواز ریگل ایک شراب کی بوتل تھی جو امپورٹڈ تھی اور یو کے سے آتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میری شاعری کپی ہے. تو کپی جو تھی وہ انڈین شراب تھی جو سمگل ہو کے چودھری انور کے کرایا کرتی تھی. یعنی انہوں نے یہ جو کلاس ڈفرینس تھا انہوں نے اس طرح سے جینٹری کا اور ان کا اپنا، وہ انہوں نے بیان کر دیا ایک فکرے کے اندر. سب ہنسی کی شروع ہو گئی، ہمارا اور طرح کے ڈسکشن شروع ہو گئی، سارا کچھ. پر یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ تھا کہ یہ جو جینٹری کے لوگ ہیں نا، یہ پریویلیجڈ رہے ہیں ہمیشہ سے. چاہے یہ بائیں بازو میں ہوں، چاہے ان کے اوپر سازش کیس ہو جائے، چاہے ان کی گرفتاریاں ہو جائیں، ان کے لیے پریویلیج ہوتی ہے. جیل میں بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں. تو وہ ہمیں نظر آتا تھا کہ جب جالب صاحب کی گرفتاری ہوگی تو یہ تو غریبانہ دور کے اوپر ہوگی، عام حالات میں. اور جب ان کی داد ہوگی تو ان کے گھروں سے کھانا بھی آئے گا، ان کے عزیز و اقارب بھی آئیں گے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی، بڑے پریویلیج ہوں گے. تو یہ تو ہماری پرسنل آبزرویشن تھی جو ہم دیکھتے تھے. ہم چونکہ کارکن قسم کے لوگ تھے تو ہم یہ سارا کچھ ان کا دیکھتے تھے. تو اس لیے یہ مجھے یاد رہ گئی کہ بات یہ بڑی مزیدار بات تھی. پھر ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جالب صاحب نے وہ پارٹی چھوڑ دی اور انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی جس کا نام انہوں نے رکھا پاکستان پرولتاری پارٹی. تو اس کے صدر بھی یہ تھے، جنرل سیکریٹری بھی یہ تھے. وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو شامل نہیں ہونا. ہم حالانکہ ان کے اس وقت ان کے دوست تھے، تو ہم بھی کہتے تھے کہ جالب صاحب ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی کوتا دیتے. وہ کہتا نہیں یار میں یہ کام نہیں کرتا، یہ جو دوسری پارٹیوں کے لوگ کرتے ہیں کہ خود عہدیدار بن جائیں اور پھر کارکنوں کو بنا لیں چھوٹے عہدیدار، تو پھر ان کی حق میں چلتی ہے. میں خود ہی پارٹی ہوں. تو میں نے اپنی پارٹی اس لیے بنا لی ہے کہ یہ سارے جینٹری کے لوگ ہیں، یہ ان کی جو استحصالی عادات ہیں وہ یہ میری پارٹی میں نہ ہوں. تو وہ پھر اپنی پارٹی. پھر ایک اور بات مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے شعر پڑھنے سے انکار کر دیا. وہ کہا کہ کیوں آپ کی شعر کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے یار یہ عجیب بات ہے کہ پوری تقریر یہ کرتے ہیں، پھر بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ اب جالب صاحب شاعری کریں گے، تو میں کیوں نہ تقریر کروں؟ تو میں تقریر کروں گا. تو جالب صاحب مجھے یاد ہے یہ جلوس تھا کوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں. بھٹو صاحب کی اقتدار میں آ گئے تھے پر وہ بنگلہ دیش کا واقعہ ہو رہا تھا. تو جلوس تھا کوئی مزانگ چنگی کے پاس، جس میں جالب صاحب نے یہ ٹرک پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جی چھوڑو پیچھے، میں شعر نہیں پڑھوں گا، میں تقریر کروں گا. تو انہوں نے تقریر کی ادھر ٹرک پہ کھڑے ہو کے، بجائے اس کے کہ تقریر کے کوئی کلمات. وہ زیادہ تر اس وقت زور جو تھا وہ تھا مشرقی پاکستان میں جو فوجی ایکشن ہو رہا تھا اس کی مخالفت میں، کیونکہ اس وقت ابھی اس طرح کا فال آف ڈھاکہ نہیں ہوا تھا، تو یہ کرائسس تھا. تو یہ ساری ڈسکشن یہاں پہ ہوتی تھی. وہ عزیز الحق تھے وہاں پہ، وہ بھی کیا کرتے تھے، اور جالب صاحب اپنے طور پہ کہتے تھے. یہ نظم بھی جالب صاحب نے اسی وقت سنائی تھی. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کہاں سنائی تھی، پر میں نے سنی ہوئی ہے ان کے زبان سے کہ جس کا وہ شعر ہے محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. یہ سکوت ڈھاکہ سے ذرا پہلے کی بات ہے، جب یہ ابھی فال آف ڈھاکہ نہیں ہوا تھا. تو یہ جالب صاحب نے تب یہی کہا تھا کہ جو حالات اس وقت ہمارے الٹیمیٹلی یہ کو درپیش ہے، اس میں خاموش رہنا جو ہے وہ بے غیرتی ہے. تو مجھے تو بتائیں کہ اس وقت وہ لوگ کم تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان میں اس ایکشن کے مخالفت میں بات کی. گنتی کے لوگ تھے. حبیب جالب کا نام اس میں سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر تھا، کہ جس کو پرواہ نہیں تھی
کسی بالکل چیز کی. اور وہ جالب صاحب کہا کرتے تھے, یہ میں نے کئی دفعہ سنا, وہ یہ کہتے تھے کہ یار میرا کیا بگاڑ لیں گے, مجھے لے جائیں گے تو پھر خرچہ بھی کریں گے, اچھا مجھے روز رات کو کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا, کچھ نہ کچھ تو اس لیے میرا کیا مسئلہ ہے. اور ان کے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جالب صاحب کی گرفتار ہونے کے بعد جالب صاحب کے ساتھی تھے جو گھر آتے تھے اور اپنی بھابھی کو بچوں کو پوچھتے تھے, اور ان کے پاس تو کوئی ایسے مجھے یاد ہے پھر جالب صاحب کے جب گھر بن آیا یہ جالب صاحب نے یہاں والا, جی جی سروبا والا چنگی امر سدھو والا, چونکہ امر سدھو والا, تو مجھے یاد ہے کہ اس میں یہ سارے ادھر یہ مزدور مرکز میں بیٹھ کے سب نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ یار یہ گھر ہر قیمت پہ بننا چاہیے, کسی بھی طریقے سے ہو جاؤ, تو اس کے لیے کوشش کریں سارے. پھر سب نے کوششیں بھی کی, کنٹریبیوٹ بھی کیا جو کچھ کوئی کر سکتا تھا. تو وہ سارا, پر میں میرے آبزرویشن میں یہ ہے کہ میرا جالب صاحب سے پارٹی میں کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا, کیوں میں تو دوسری پارٹی میں رہا نا, مزدور کسان پارٹی میں رہا, پھر مزدور کسان پارٹی مجلس عمل میں رہا, پھر مزدور کسان پارٹی میں, پھر اس کے بعد پاکستان نیشنل پارٹی میں شامل ہو گئے. تو جالب صاحب پاکستان نیشنل پارٹی میں شامل نہیں ہوئے, اور یہ گرفتار ہوئے, ان کی گرفتاریاں ہوئیں اسی دھڑے کے اندر, پر یہ نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے گرفتار ہوئے. تو پاکستان نیشنل پارٹی کی فارمیشن میں جالب صاحب نہیں تھے, انہوں نے اپنی پارٹی الگ سے بنا لی تھی, پر تھے اسی گروپ کے, آئیڈیالوجی وہی تھی. ہاں, کیونکہ پھر ہم سب لوگ آئیڈیالوجیکلی مختلف ہو گئے. ہم نے وہ سارا کچھ, وہ چین نوازی سارا کچھ چھوڑ کے, جن کو ہم بہت برا بھلا کہتے تھے ان کو زندہ باد کہا. تو جالب صاحب کا وہ دور مجھے یاد ہے جس میں یہ روح رواں تھے, ایک اینٹی جو ڈکٹیٹرشپ کی حکومت تھی اس میں, اور پھر پروگریسو تحریک جب بہت بڑا چیلنج تھا 1970 کے الیکشن سے پہلے اور ڈیورنگ الیکشنز, کہ وہ جلوس نکالا تھا. اس جلوس میں بھی تھے جو یوم مئی کا جلوس نکلا تھا 1970 میں, اور اس کے بعد پھر شوکت اسلام کا جلوس نکلا تھا, ملا نے نکالا تھا 31 مئی کو. ایک ہی مہینے میں 2 بڑے جلوس لاہور کی مال روڈ نے دیکھے تھے. تو جالب صاحب اس جلوس کا حصہ بھی تھے, گو کے نیشنل عوامی پارٹی میں تھے. وہ جلوس میں پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, بھٹو صاحب خود تھے اس جلوس کے اندر. تو پھر جالب صاحب کو میں نے دیکھا ہے جب بھٹو صاحب کی حکومت میں انہوں نے بات کی, وہ ہاں ان کی پالیسی کے خلاف, کہ یہ مجھے یاد ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر دیا تھا. جالب صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے, تو کسان ہال میں نسیم ولی خان صاحب آئی تھی, تو ان کا وہ کسان ہال میں ان کا جلسہ تھا جس میں جالب صاحب مہمان خصوصی تھے, بلکہ صدارت انہوں نے کی تھی اس کی, کہ وہ اس میں پھر انہوں نے اپنی وہ نظم بھی سنائی تھی, جو لاڑ کانے چلو منت تھانے چلو, منت تھانے چلو. ہاں وہ اس طرح کے, کیونکہ وہ 1973 کی وہ جو اسلامی کانفرنس تھی اس میں بھی یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو جالب صاحب تو پھر دوسرے کیمپ میں تھے نا, ہم سارے انہی کے کیمپ میں تھے, تو وہاں رہتے ہوئے پھر آواز بلند کرنا, اور ہم سارے اس وقت اتنی زیادہ سوجھ بوجھ تو نہیں تھی کہ بہت گہرائی میں ہم سارا کچھ, لیکن یہ شاعری چونکہ بہت سلیس زبان تھی اور عوامی زبان تھی, عوامی زبان جو آسانی سے سمجھ آ جاتی, جی. تو میں نے یہ فیض صاحب کے ساتھ بھی عرصہ گزارا ہے, ان کی میں نے بہت سی ان کی زبان سے نظمیں سنی ہیں, کیا بات. لیکن فرق صرف یہی تھا کہ جالب صاحب کی زبان میں عوامیت تھی. ہاں جی, اور وہ عوامیت جو تھی, اور عوام نے ان کو ایک خطاب دیا یہاں تھی, عوامی شاعر تھے. اور کسی کا بھی جلسہ ہو, یعنی پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو, تو نظم جالب صاحب کے پاس ہے, ابھی بھی فیس بک پہ کبھی کبھی لگ جاتی ہے جالب صاحب کی اپنی زبان میں, پر بڑی ریئر ہے, جبکہ اس وقت ہر جلسے جلوس میں جالب صاحب موجود ہوا کرتے تھے. آپ کا جالب صاحب کے ساتھ آپ کی غالباً ایک جیل کا قصہ بھی ہم ضرور نہیں, ہاں اس میں جیل میں ان کے ساتھ تو نہیں گیا, جیل میٹ نہیں تھا, مگر جیل میں جو ملاقات کرنے جاتے تھے, جو پرسویشن تھی وہ ساری کی ساری میں آرگنائز کرتا. کیا بات, کیا بات. یعنی یہ سارے لوگ جیل میں تھے جی, اور یہ سارے لوگ جو جیل میں تھے ان کو ان کی سپلائی
ان کی وکلا کو ان کے ساتھ لے کے جانا یا ان کی ضروریات پوری یہ کرنا. کس دور کی بات ہے؟ یہ 73-45 کی بات ہے. اچھا. یہ جیل میں جتنے لوگ رہے ہیں اس میں یہ رانا مقبول بھی رہے ہیں, راؤ مہروز بھی رہے ہیں, جالب صاحب بھی رہے ہیں, اس میں میجر اسحاق بھی رہے ہیں, اس میں یہ خواجہ طارق مسعود اور طارق لطیف اور ضیاء الدین بٹ, محمود بٹ اور گلزار چودھری اور یہ سارے ٹریڈ یونین لیڈر بھی رہے ہیں. ان پہ بھی ایک بم کیس بن گیا تھا. تو یہ مختلف کیسز میں ایک ہی اوقات میں یہ رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ کبھی رہے ہیں کیمپ جیل میں اور پھر یہ سینٹرل جیل کے اندر. تو یہ لاہور میں ان کی جیل میں ان کی پیروی کرنا, ان کی پرسویشن کرنا, یہ میری ذمہ داری تھی. سر میں سوال یہ کرنا چاہوں گی آپ سے کہ جالب صاحب کی شخصیت کو آپ نے بہت نزدیک سے دیکھا. یہ ان کی شخصیت کا اگر آپ احاطہ کرنا چاہیں تو کس طرح سے آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں نا, ان میں جو ان کو جو باقی لوگوں سے فرق کرتی ہے نا, وہ یہ فرق کرتی ہے کہ وہ ملنگ قسم کے انسان ہے, درویش صرف, کہ وہ کوئی ان میں نہیں ہے. جی. یعنی جالب صاحب میں کوئی اصرار نہیں ہے میں کا. یہ جو باقی سب میں تھی, باقی سب تو تقاضا کرتے تھے کہ میں پہلے بولوں گا, میں پہلے نظم سناؤں گا. تو جالب صاحب کا ایک ہی تقاضا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ ہر وقت مجھ سے شاعری نظم پڑھواتے ہو, تقریر کوئی اور کرتا ہے تو میں تقریر کروں گا. اس کے علاوہ ان کا مجھے کوئی اور چیز یاد نہیں ہے کہ انہوں نے اصرار کیا ہو, کسی چیز کا تقاضا کیا ہو کبھی زندگی میں. کبھی مجھے نہیں یاد کہ وہ کوئی گھر بنانے کے لیے, کوئی اپنی بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہاں, کوئی انہوں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کا سوچا, جو کہ باقی سارے لوگ سوچتے تھے. سارے لوگ باقی سے سارا سپیئر کر کے تو پھر تحریک کے آگے آتے تھے. آپ کی بات کاٹ رہے ہو, یہی دیکھا کہ جالب صاحب کے دوست ہی زیادہ تر آیا کرتے تھے گھر میں والدہ کو پیسے دینے کے لیے کہ جی یہ آپ رکھ لیں, جالب صاحب نے پیسے بھیجیے. کیونکہ جالب صاحب زیادہ ٹائم تو گھر میں گزارتے ہی نہیں تھے. ہاں, گزارتے نہیں تھے, بلکہ بہت سارے ایسے موجود ہیں. میرے ساتھ تو اتفاق نہیں ہوا کہ جب جالب صاحب کے گھر والوں نے کوئی شکوہ کیا ہو کہ یہ جالب صاحب جو ہیں یہ پرواہ نہیں کرتے, یہ مجھے ہمارے دوست چونکہ پرسویشن پیروی تھی تو اس لیے یہ باتیں پہنچ جاتی تھی کہ یار ادھر بھی جانا ہے, ادھر بھی کچھ کرنا ہے تو ادھر بھی دھیان کرنا چاہیے. لیکن جالب صاحب کی زبان سے یا ان کے کسی قول یا فعل سے یہ بات کبھی نمایاں نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے وہ, اسی لیے جالب صاحب کی آل اولاد جو ہے نا بہت سی چیزوں سے محروم ہے, جو کہ ان کے ہم اثر اور لوگوں کی کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں تو بڑی خوش نصیب ہوں کہ میرے ساتھ جالب صاحب کا نام لگا ہوا اور ان کے کام کو آگے لے کے چل رہی ہوں. آپ جیسے بڑے بڑے لوگ جو جالب صاحب کے ساتھ جنہوں نے ٹائم گزارا, اور پھر ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بیگم جو ممتاز بیگم صاحبہ جالب صاحب کی, وہ بھی ان کا ساتھ دیتی تھی, وہ بھی شکوہ نہیں کرتی تھی. ہاں بالکل نہیں, پورے گھر نے ساتھ دیا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک فلم بنا لی تھی جالب صاحب کا نام استعمال کر کے ان کے دوستوں نے, چوروں کی بارات. ہاں, وہ کالے چور. جی. اب وہ ہم نے بڑا دنیا کو متحرک کیا کہ یار جالب صاحب کا نام ہے, وہ احباب حبیب جالب پروڈکشن تھا, وہ احباب حبیب جالب, وہ عزیز محمد وغیرہ تھے. جی. ہاں, تو وہ انہوں نے بنا لی ہے, تو اس فلم دیکھنے چلے پیسے خرچ کر کے. تو وہ اتنی مطلب یہ بھی تحریک کا حصہ تھا جی کہ یار یہ فلم دیکھنے جاؤ. اور پھر بڑے بعد میں مایوس ہوئے کہ یار یہ اس نے کس قسم کی فلم بنائی ہوا کرتا تھا. اس فلم کے گانے بھی لکھے جالب صاحب نے, اور سلیم صاحب جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. تو باقی نہیں ہے وہ درمیان نہیں ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. تو باقی انہوں نے بھی گانے لکھے اور جالب صاحب نے بھی لکھے. اور یہ اس فلم کی جو
بیسک جو چیز تھی وہ اس کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ انصاف جرم کے لیے وقت ہر وقت ہے، لیکن جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کے لیے لیکن وہ 9 to 5 کی تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب جالب صاحب کا ایک بیٹا جو ہے وہ بڑا پیپلز پارٹی کا دیوانہ ہو گیا، جی جی آپ کے بھائی، جی تو وہ میرے ذہن میں ایسا ہی خیال آتا تھا اس وقت بھی کہ یار جالب صاحب نے ساری زندگی جو بھٹو صاحب کی آمرانہ سوچ تھی جی اس کی مخالفت کی، صحیح، بلکہ اس وقت مخالفت کی جب پریویلیج لوگ بہت تھے اور بہت سارا ان کے ساتھ کا حصہ ادھر شامل ہو گیا تھا. دیکھیں خواجہ رفیق جالب صاحب کے ساتھ تھے، جی جی حافظ رؤوف طاہر خالد صاحب جالب صاحب کے ساتھ تھے، میاں محمود علی قصوری جالب صاحب کے ساتھ تھے. یہ سارے اس سوچ کو چھوڑ کے ادھر گئے تھے، صحیح پر جالب صاحب تو اسی فکر کے ساتھ رہے تھے نا جس کے ساتھ پہلے تھے. صحیح، تو پھر یہ سارے پریویلیج ہو گئے تھے، یہ کوئی اسپیکر بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی کہیں بن گیا، پر وہ مسک اندر بندہ تو ادھر ہی رہا نا. جالب صاحب نے اگر لکھا بی بی کے لیے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھر جالب صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. جی جی بالکل صحیح. تو ظاہر ہے کہ جو بندہ اصول اور قاعدے کی بات کرتا ہو اس کو تھوڑا سا تو اکنالج کرنا چاہیے نا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر. تو وہ انفارچونیٹ ہے، صحیح، وہ کریڈٹ جاتا ہے زیادہ تر یہ جو ماڈرن لوگ ہیں جو فیشن کے طور پہ، جیسے ابھی شہباز شریف نے جالب صاحب کا وہ میں نہیں ڈرتا، وہ میں نہیں مانتا، دستور نہیں مانتا، جی یہ اس نے کر دیا. پر وہ اس میں سے نکل آیا نا کہ جالب صاحب نے یہ کون سے دستور کو کہا تھا، وہ تو ایوبی آمریت کو للکارا تھا. صحیح، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن بہرحال سملیرٹیز بہت ساری ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جالب صاحب کو مشکل مزاجی کے ساتھ آمرانہ سوچ اور جمہوریت کے حق میں بولتے دیکھا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ جو مشرقی پاکستان کا واقعہ تھا، اب یہ فوج کشی جو تھی، ایکشن تھا پورا، اس ایکشن کے خلاف بولنا یہاں تو بہت بڑا جرم تھا جی، پر اس جرم کو کرنے والے لوگ جو کانشیسلی کرتے تھے، برملا آواز اٹھاتے تھے، وہ ان میں جالب صاحب سر فہرست تھے. یہ جو نظم تھی گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، یہ کتنی زبردست پیشین گوئی ہے. آنے والی بات پہلے جو انہوں نے قلم سے تحریر کر دیتے تھے اپنی اور شاعری. یہ جو اینٹیسپیشن ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے، وہی ہوا نا. وہی ہوا. تو جالب صاحب کو میں نے زندگی میں بڑا خلوص، ڈیڈیکیٹڈ، محنت کشوں کا ساتھی، ہمیشہ عوام کی بات کرنے والا، جمہوریت کی بات کرنے والا اور ہر قسم کی آمریت کو للکارنے والا پایا. یہ میرا آبزرویشن ہے کہ انہوں نے پریویلیج نہیں لی، وہ لے سکتے تھے لیکن وہ انہوں نے کبھی پریویلیج نہیں لی. اپنے مرتے دم تک انہوں نے عوام کے اندر ہی اپنی زندگی گزاری. اللہ ان کو اس کا اجر دے، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے. آمین. میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جتنا جالب صاحب نے عوام کے لیے کام کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جالب صاحب کے اوپر جو جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا؟ نہیں، وہ ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، جالب وہ تو کسی کے اوپر بھی نہیں ہے جی کہ یہاں پر ایسے شاعروں کے اوپر کام ہے، لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ ایک بڑی ڈسکشن رہی ہے جالب صاحب کے ساتھیوں کے اندر ہی، فیض احمد کے زمانے میں، سجاد ظہیر صاحب کے زمانے میں، کہ ادب برائے فن ہے یا ادب برائے عوام ہے. صحیح. تو اس میں دو اسکول آف تھاٹ بن گئے تھے. یہ انجمن ترکشمہ مصنفین میں یہ ڈبیٹ تھی اس کے پہلے ابتدائی دور کے اندر، کہ ایک حلقہ فکر تھا جو یہ کہتا تھا کہ ادب برائے ادب ہے، صحیح. دوسرا یہ کہتا تھا کہ ادب برائے عوام ہے. تو یہ جو ادب برائے عوام کی بات کرتے تھے، جالب صاحب کا تعلق اس گروپ کے ساتھ تھا. تو اس گروپ کے ماننے والوں کے اوپر کبھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی پورے پاکستان میں، کبھی کوئی کسی قسم کا کام نہیں. جالب صاحب کے اوپر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ ایسے ہی ہمارے جیسے لوگوں نے لکھی ہیں. مجاہد بریلوی نے لکھی ہے یا کچھ اور لوگوں نے لکھی ہے جنہوں نے جالب صاحب کو دیکھا ہے
قریبی طور پہ جانا ہے اسی حلقہ فکر کے اندر رہتے ہوئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جالب صاحب کے اوپر ایک فلم بننی چاہیے؟ نہیں، جالب صاحب کے اوپر فلم کیا، جالب صاحب کی زندگی کو، جالب صاحب کی کاوشوں کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے. یہ تو آپ کا بہت بڑا کارنامہ کہ آپ نے ان کی کتابوں کا مجموعہ چھاپ دیا. بہت شکریہ. اس کے لیے اللہ آپ کو یاد رکھے گا، ہم سارے لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے تو جالب صاحب کی چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جو ایسے مختلف لوگ چھاپتے تھے. تو یہ مجموعہ بنا دینا، لیکن میرے پاس بھی موجود ہے، یہ پورا مجموعہ بنا دینا. میرے پاس جالب کی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی جن کے پاس بہت وسائل ذرائع ہیں کہ اس کے اوپر کر لیتے. میں بس آپ جالب صاحب، میرے لیے تو یہ بڑی بات ہے کہ جالب صاحب کے ساتھی جو نہیں، ہم تو بہت کم نہیں ہے. نہیں، ہم تو بہت نیچے ہیں. میں آپ سے ہی یہ گزارش اپیل کرنا چاہوں گی، اور آپ کے توسط سے ہی عوام کو جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جالب صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام ایسا ہونا چاہیے، پریکٹیکل کام ہونا چاہیے، یا ان کے نام پہ کوئی لائبریری ہو، ہاسپٹل، یا الحمرہ میں کوئی ایک کمرہ، ایک آدھا کمرہ جو ان کے نام پہ ایک چیئر بنائیں. دیکھیں نا، انہوں نے یونیورسٹیز میں انہوں نے زیادہ کام انہوں نے اردو زبان میں کیا. جی جی جی. اردو لینگویج میں لوگ اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جی جی بالکل، بے شمار لوگ کر رہے ہیں. جی. تو ہمارے ٹیچرز کیوں نہیں ان کو اسائن کرتے کہ وہ جالب صاحب کے اوپر پی ایچ ڈی کریں؟ بالکل. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو بڑے بڑے وزراء جالب صاحب کی نظمیں پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ جالب صاحب کے نام کے اوپر ان کی تختی لگوا دیں کسی کلچر سینٹر کے اندر. بالکل، جالب صاحب کے نام پہ کوئی کسی یونیورسٹی میں چیئر ہونی چاہیے، کوئی ہاسپٹل، لائبریری، کسی سڑک کا نام، یا ان کے جو ان کا مزار ہے جہاں پہ ان کو دفنایا گیا، اس کو ایک رتبے کا نام دے دیا جائے، یا ان کے اوپر ایک فلم بننی چاہیے. لیکن اکنالج کرنا، یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جالب صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن تاریخ میں اس طرح کے لوگوں کے نام زندہ رہیں گے. یہ جو نئی نسل ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ لگنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کنٹینیوشن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی ہم یادگاری کوئی نہ کوئی اقدامات کریں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی گنگا رام کا نام پہ یہ فلائی اوور بنا دیں، یہ جو کوڑ لکھپت والا ہے. تو کوڑ لکھپت کے فلائی اوور پہ گنگا رام کا نام نہیں، کوڑ لکھپت کے فلائی اوور کا نام حبیب جالب فلائی اوور رکھا جائے. بالکل. کی توسط سے اس پروگرام کو دیکھنے والے عوام سب لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ جالب صاحب کے نام پر کوئی چیئر ہونی چاہیے، کہ سڑک کا نام رکھ دیں، ان کے نام پہ ایک فلم بنائی جائے. نیو جنریشن کو پتا ہونا چاہیے کہ جالب کون تھے، کیا تھے، ان کی قربانیاں کیا تھیں. بالکل، یہ نا آفیشلی ڈاکومنٹیشن کریں. یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو پاکستان کی ساری انسٹیٹیوشنز کے اندر، پبلک لائبریریز کے اندر یہ کتاب پہنچائیں، پرووائڈ کریں کہ یہ کتاب وہاں پہ اویلیبل ہو ان لائبریریز کے اندر. یہ کام تو گورنمنٹ کر سکتی ہے نا، کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں. میں گنگا رام کے مخالفت کی بات نہیں کرتا، کیونکہ ان کے نام کے اوپر بہت کالج ہے، ان کے نام کے اوپر ہاسپٹل ہے، انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، بڑے ویلفیئر کے کام کیے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بعد کی دور کے جو لوگ ہیں، ان میں جالب صاحب ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو راستہ ان کے گھر کی طرف جاتا ہے، اس راستے کا نام جالب کے نام پہ رکھا جائے اور اکنالج کیا جائے. یہ نام رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اکنالج کرتے ہیں تاریخ کے اندر ان کی کنٹریبیوشن. تو کنٹروورسی تو ہے کوئی نہیں، سارے لوگ اکنالج کرتے ہیں، رائٹ ونگر اور لیفٹ ونگر سارے کہتے ہیں کہ جالب ایک عظیم شاعر تھا، عوامی شاعر تھا. تو آپ اکنالج کریں کہ ان کی کتاب سارے انسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کریں اسٹوڈنٹس کو، ان کے اوپر ریسرچ کروائیں، ان کے اوپر باقاعدہ کوئی چیئر بنائیں، کوئی ان کے اوپر کوئی ٹرافی ان کے نام کے اوپر رکھی جائے، کوئی اس طریقے سے، اور اکنالج کیا جائے ان کا نام کسی سڑک کے اوپر رکھ کے. کوئی لائبریری بنا دیں، موبائل لائبریری کا کانسیپٹ ہے، آپ وہ بناتے ہیں تو موبائل لائبریریاں ان کے نام کے اوپر بنا دیں. جالب صاحب کو یاد رکھا جاتا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے. اسمبلی ہال میں دیکھیں، ماشاءاللہ سے علامہ اقبال صاحب کے پوتے ہیں ولید اقبال صاحب، وہ بھی جالب صاحب کو پڑھتے ہیں. سارے وزیر، سفیر لگا لیجیے، شہباز شریف صاحب لگا لیجیے. یہاں انڈیا میں دیکھ لیجیے کہ انڈیا میں جب اپنا
स्टूडेंट हाँ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जी। बैठे पढ़ रहे थे पढ़ रहे जालिब साहब होते को। हैं, तो सारे ये जालिब साहब को पढ़ते हैं, तो जालिब साहब के लिए कोई प्रैक्टिकल काम क्यों नहीं कोई करता? नहीं, दूसरी ये बात है कि जालिब साहब को एजुटेशन के अंदर क्यों याद किया जाता है हाँ जी कि वो जद्दोजहद के अलामत थे। जी, आप उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी तो देख लें बिल्कुल यही बात। कि उन्होंने अदब में एक अवामी पैराए में उन्होंने शायरी की है, क्या बात लोगों की ज़बान में उनको लौटाया है जी, वापस। बिल्कुल तो उस पर नारे बन गए हैं, उसके ऊपर बहुत सारे स्लोगन्स बने हैं, बैनर्स बने हैं तारीख के अंदर बेशुमार। तो ये जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, इसको भी तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो तो अब हर जगह आप रेप्लिकेट करते हैं, तो सिर्फ स्ट्रगल के अंदर क्यों याद आता है हरीश जालिब? जी, बस ये बात। अच्छे कामों में भी जद्दोजहद के है। अलावा जबकि जालिब का पैगाम मोहब्बत था, हाँ, जालिब का पैगाम अमन था, जालिब का पैगाम बराबरी था, इन सारी चीजों को भूलकर सिर्फ जो एक रिज्जिया कलमे के तौर पर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, जो कि बिलाशुबा एक बहुत बड़ा इनकार है जालिब हाँ जी, का, बिल्कुल। और उसकी तकरार आने वाले वक्तों तक जब तक मगर मैं कह रहा हूँ ना कि एक ही पैराए में करते हैं ना, जी, तो दूसरा पहलू भी तो जी, देख जी। लेना कि जालिब जो था वो पैगंबर था पुरअमन बकाए बाहम का, वाह, क्या बात, कि वो क्या बात, दुनिया भर में अमन का पैगंबर था। क्या वो दुनिया भर में उसने पैगाम दिया कि अमन हो और दोस्ती और भाईचारे के साथ रहें। कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है पुरअमन बकाए बाहम का, जालिब के ज़ात इसकी पहचान के साथ थी। तो ये पंचशीला के असूल तभी तो बने थे। क्या बात, तो अब ये भी तो जालिब की कंट्रीब्यूशन है ना कि वो जंगों के मुखालफत में था। वाह, वो कह रहा था कि जंगें हल नहीं है, बातचीत होनी चाहिए, पुरअमन तरीके मौजूद हैं। क्या बात, तो आप मुस्बत कंट्रीब्यूशन के हवाले से भी तो देखें ना कि उसकी क्या खिदमत फिक्र थी, खिदमात थी। तो इसलिए ये बिल्कुल तकाजा जायज़ है आपकी कि वो करना ये चाहिए। बड़ा खूबसूरत नोट जालिब साहब की शख्सियत का एक बड़ा ही खूबसूरत पहलू के ऊपर आपने बात की, और अब हम इस के साथ जो है वो खत्म जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, और बहुत मेरी खुशकिस्मती कि मैं आपसे जालिब की बेटी से बात कर रहा हूँ। बहुत इंफॉर्मेशन भी आपसे हुई, मिली, मालूमात भी हुई। नहीं, बहुत और मुझे बहुत- खुशी है कि आप बड़ी हिम्मत से काम करती हैं, Thank you, और thank you, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप मेरा इसमें साथ दें। अंकल, मैं अब इजाज़त चाहती हूँ जालिब साहब के शेर के साथ। वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुँचती है, ना वो सूरज निकलता है, ना अपने दिन बदलते हैं।